अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं जी तारिक फ़तेह साहब, जो कि ऑथर हैं और हम अक्सर उनको सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। आजकल हर तरफ सर अफ़गानिस्तान का शोर है, अफ़गानिस्तान पे बात हो रही है। किस तरह देखते हैं आप जो अभी करंट सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की उसको? और पाकिस्तान हमेशा से दावे करता रहा है, अभी भी करता है कि जी हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है और उसमें अभी फिर यही बात की जा रही है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं। और कई बार ये भी हुआ है कि ये अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो हमारे कई मिनिस्टर जिसमें शेख रशीद साहब भी हैं वो भी कहते हैं नहीं हमें बड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी तालिबान की वजह से। बल्कि 2 दिन पहले आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं पेशावर में तालिबान निकल आए थे और नारे लगाए उन्होंने और हाथों में झंडे थे। तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? क्या होने जा रहा है और क्या गलत होने जा रहा है और क्या सही किया जा सकता है? अभी भी टाइम है। अब तो नहीं हो सकता कुछ सही। वो कौन सी जंग कब खत्म हुई थी? ये पाकिस्तान को आप वहां बैठी हुई हैं, लेकिन दुनिया भर तो पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म समझती है। बुरे भी और इंडियंस भी बड़े ही कावडिस का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह दुम दबा के भागे अमेरिकन वहां से। और पूरा एजेंडा जो 19 आप समझिए 78-79 के अंदर जो नूर मोहम्मद तराकी जब प्रेसिडेंट थे उसके बाद से एक ही एजेंडा रहा है, अफगानिस्तान में जो होगा वो हमारे पास वीटो पावर है उसकी, एंड बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो अंदर अफगानिस्तान भी इज नॉट सिंगल यूनिट, उसमें भी मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, पश्तून मोस्टली हैं, लेकिन वही अंदाज के खैर वी विल डाइग्रेस इनटू अनदर सब्जेक्ट, बट अपने आप को क्वालिफाइड दिखाने के लिए फारसी बोलनी पड़ती है वहाँ। अगर कोई पश्तो बोले बिल्कुल पाकिस्तानी पंजाबियों की तरह वो डर जाते हैं। तो तालिबान बेसिकली आर टेकिंग ओवर वेयर दे लेफ्ट। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया था, चाहे बेनजीर के जमाने में हो या मुल्ला उमर का या कंधार से जहां से निकले थे ये लोग। दिस इज मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या बनाता है दुनिया में? ये तो माइक्रोचिप्स तो नहीं बनाता है ना ही अच्छे कपड़े को बनते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, जूट भी नहीं है कि जूट बना वो बांग्लादेश से। हम सिर्फ इस वक्त जिहादी टेररिज्म का वो जो होता है नेस्ट जिसे कहे ना, जिसके अंदर हम परिंदे पैदा करके उड़ाते हैं कि भाई हमारे तो पिंजरे से हमने पाला पोसा, वो निकल गया, अब हम क्या करें? तो दिस इज एन एंटायर predictable reaction to what the Pakistan security agencies and ruling establishment wanted. And it fits into एक समीर अमीन थे इजिप्शियन या बाद में तंजानिया वहाँ सेनेगाल चले गए थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा दी आर्मीज ऑफ द नॉर्थ कैन नेवर ब्रिंग फ्रीडम टू द पीपल ऑफ द साउथ। ये एक तयशुदा बात है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका के वहां आने से कुछ काम सुधर जाएगा, वो भी गलत साबित हो रहे। और अभी जो लोग समझते हैं कि इसका हल शरिया लॉ और इस्लाम की हाकमियत से है, उनको भी पता चल जाएगा कि जिन्ना साहब का जिन जो है वो कहाँ कहाँ फैलेगा और कैसी जगह बना दी है कि इसके अंदर कोई इतने ब्राइट और ब्रिलियंट लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है। दे आर ओनली देयर टू सर्व दिस फिनोमेना दैट इज द इस्लामिक स्टेट। तो जब दुनिया का पहला इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान था तो आईसिस पे क्या एतराज होगा? अब फिर अलकायदा वहां जमा होंगे तो किसको एतराज होगा? तो कहाँ किस पे असर पड़ेगा? किसकी इकोनॉमी जाए डूबेगी? कहाँ बेकार के लोग घूम रहे होंगे जो हमारे टोरंटो या न्यूयॉर्क में नजर आते हैं? वो पाकिस्तानी होते हैं। कभी आपने तुर्कों को, अरबों को, इनको फालतू फालतू डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं देखेगा। यही होते हैं जो दुनिया भर में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं या तुर्की खिलाफत मूवमेंट भी इंडिया में हमारे गांधी साहब की लीडरशिप में चल पड़े थे। ब्रादरान कौन थे? तुर्क कह रहा था हमको नहीं चाहिए, ये कह रहे थे नहीं हाँ आपको खिलाफत हम दिलवा के रहेंगे यहाँ केरला से।
So we are, because we don't know who we are, we will always be without a rudder. ایک وہ کشتی بغیر اس کے رڈر کے کہاں چلے گی؟ جس طرف کرنٹ جاتا ہے اس طرف چلی جائے گی. تو یہ طالبان آئیں گے, ان کو جگہ پاکستان میں رہنے کی ملے گی. پاکستان کے جو پشتون ہیں جو سیکولرزم میں بلیو کرتے ہیں, یا جو خان عبدالغفار خان کی فالوئنگ تھی, یا جن کو ایک یعنی نیشنل پارٹی کے جو ایک زمانے میں تھی اس کی روایات تھیں, ان کو تو آپ نے ختم کر دیا اور کہہ دیا ہم نے ٹیررسٹ مار دیے. جو پاکستانی پشتون لیڈرز ہیں وہ تو جیل میں بند ہیں, ان کی مار پیٹ ہو گئی. جیسے پی ٹی ایم کے لیڈرز ہیں, ان کے ایم این ایز ہیں, آپ دیکھیے کتنی عقل کی بات کرتے ہیں. وہ پورا فرنٹیئر, چاہے اپنا سردار اختر مینگل ہوں یا وزیر ہیں یہ علی وزیر, علی وزیر, ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ان ریالٹی جو پنجابی مہاجر ایک وہ ہے سوچ, جو اپنے آپ کو پنجابی خیر ٹیڑھی اردو بول کے شرمندہ کرنے والے, اور اردو بولنے والے مہاجر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب بھی لکھنؤ میں بیٹھے میں, انہوں نے جو اپنا سیمپل بنایا ہے کہ انسان اور پاکستانی وہی ہے جو وہ کیا ہے, بڑے بھائی کا پاجامہ اور چھوٹے بھائی کا کرتا پہنتے, وہ چلے آ رہے. اس کے اندر فیک آئیڈینٹی, فیک لینگویج دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو. کیونکہ پشتون پشتو بولتے ہیں, پنجابی کہتے ہیں اردو کیوں نہیں بولتا. ارے تم اپنی ماں سے شرمندہ ہو تو پشتون کیوں شرمندہ ہو؟ اینڈ اسی لیے آپ کو طالبان کی سپورٹ ملے گی اسٹیبلشمنٹ میں, کہ پاکستان کی جو اپر کلاس ہے, سویلین بیوروکریٹ یا فوجی یا جس کو بھی بولیے, یا جو اسلام آباد کے چنے چنے بلاکس میں لوگ رہتے ہیں کہ یہ بلاکس کے نمبر سے پتہ چل جاتا ہے کس کی اوقات کیا ہے, دوز آر دا پیپل انجوائنگ, جن کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور وہ خود فوجی جنرل ریٹائر ہو کے آسٹریلیا یا سعودی عربیہ یا پتہ نہیں کہاں کہاں کرائے پہ چلے جاتے ہیں. There is chaos to become. وہ آپرے نو جو تھا فرانس کا ایک ہے نا ڈیلوش, آپرے نو ڈیلوش, یعنی اس کے بعد صرف فلڈ اور تباہی آ سکتی ہے اس نتیجے کے بعد, کہ آپ نے جو کر سکتے تھے کابل کی گورنمنٹ کو آپریٹ نہیں کرنے دیا پاکستانیوں نے. اب وہ پھیلے گا, جو سانپ آپ نے چھوڑے کسی اور کے بیک یارڈ میں, وہ آپ کو آ کے ڈسیں گے, آپ بھگتیے گا. تو سر یہ بہت تعریفیں کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو فورن منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان کا لباس سادہ ہے مگر وہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. اور یہ جو طالبان کو ہیں, دیکھیے آپ کے پرائم منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی ہیں, یہ بیڈ روم میں پہنے والے کپڑے شلوار قمیض اٹھ کے جا کے انٹرنیشنل میٹنگز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اوپر. اب تو سارے پاکستانی بے وقوف ہو گئے نا, اوپر گورے کا جیکٹ, نیچے انگریز کی قمیض کو کھینچ کے لمبا کر دینا بجائے کرتے کہ وہ قمیض, اور ایک شلوار پہن کے چپل پہن کے چلے جاتے ہیں جہاں بھی جانا. آپ 1950s کا پاکستان دیکھیے اور آج کا پاکستان ایسے تو لفنگے گھوم رہے, اور آپ کے تو پرائم منسٹرز کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں عجیب عجیب پوزیشنز کے اندر. تو we have forgotten that this is a fake country. یہ اس میں کوئی اینٹی پاکستان بات نہیں ہے. یہ جو علاقے ہیں جو پاکستان کہتے ہیں, اس میں کس نے کہا تھا کہ پاکستان چاہیے؟ نہ پنجاب میں مسلم لیگ جیتی تھی, نہ سرحد میں بلوچستان آزاد ملک تھا, اور سندھ میں تو بیچارے جی ایم سعید کو ایک ووٹ کی بے وقوفی سے آپ نے پاگل بنایا, ان کا ووٹ لے کے پاکستان بنایا, اور جنہوں نے بنایا تھا وہ انہوں نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا. تو وی آر ناٹ کلیئر ہو وی آر. تو ہمیں جب یہ ہوائیں آتی ہیں نا کہ جہاد ہو رہا ہے اور کفر کا خاتمہ ہو رہا ہے اور یہ رو کے ہندو ایجنٹ گھوم رہے ہیں ہر جگہ, تو عام بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کے دل مچل جاتے ہیں. جیسے پہلی دفعہ وی فال ان لو, تو ایک عجیب سی آپ کی حالت گم ہو جاتی. 13 سال عمر ہوتی, آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی, آپ کی سوچ بند ہو جاتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. یہ ان کے لیے کچھ نہیں ہونا ہے سوائے اس کے تباہی کے. تو جب ان کو تباہی سونے کو ملتی ہے, یہ اس طرف دوڑے جاتے ہیں, ارے کہاں ہے کہاں ہے, کہاں چلی گئی, آجی دے ذرا, میں یہاں ہوں, مجھے مار ڈال. This is a self-destructive, suicidal people.
طالبان ول بی دی کیٹلسٹ جو فیسیلیٹیٹ کرے گا ہماری تباہی. سب اسلام اور پروفٹ محمد کی بات کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور فالو کس کو کر رہے ہیں؟ امیدوں کو, ہے نا. ابھی تک تو یمن میں طے نہیں ہوا کہ اسلام صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا, اور کو 72 قسم کے اسلام ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, کون سا ہے. تو کون سے اسلام کے لیے طالبان لڑ رہے ہیں؟ دیوبندی اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں نا. اور پاکستان میں کون لوگ رہتے ہیں؟ موسٹلی بریلوی رہتے ہیں. کسی بریلوی کو نہیں پتا کہ وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہے. لیکن سر یہ ایک طرف طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, طالبان کو پوری دنیا میں سبھی لوگ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, پھر پرائم منسٹر اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی جو اسامہ بن لادن ہے وہ تو شہید ہے. فورن منسٹر کہتے ہیں کہ جی لباس سادہ ہے مگر انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ایف اے ٹی ایف سے نکل جائیں گے. ایف اے ٹی ایف سے بھی نکل جائیں گے, 2-4 اور لفافے بانٹنے پڑیں گے. آپ دنیا کی بھی تو لیڈرشپ لینا, کتنے گھٹیا لیول پہ آ گئی ہے. یہ کوئی جے ایف کے یا کروشچیو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈفر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نوٹس لے کے پڑھنا پڑتا ہے, جن کو نقشے پہ نہیں کو بتا سکتا. بائیڈن صاحب نے کیا کیا, یعنی سپٹمبر 11 کی ڈیٹ دی, بولے اس دن ہمیں منہ پہ تھپڑ پڑا تھا تو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے ایک اور تھپڑ کے ساتھ. آپ کی وائس پریزیڈنٹ کو دیکھ لیجئے, آپ یورپین لیڈرز کو دیکھ لیجئے. وی آر ان این انٹلیکچوئل ڈکلائن دی ورلڈ اوور. اس کے اندر جو لوگ پریپیئرڈ ہیں وہ ابزارو کر لیں گے. ہمارے جیسے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہوا کیا, ان کو یہی نہیں پتا وہ ہیں کون. دیکھیں نا, یہ دنیا میں دی اونلی پیپل جو اپنا رشتہ اچھا پشتونوں سے نہیں ملائیں گے, ان کے پیچھے جو ترکمنستان والے ان سے ملا دیں گے. نہ پشتون نہ چاہیے ہمیں, ہمیں کلچرڈ قسم کا ٹرکش چاہیے جس کے ڈرامے بن سکیں یہ وہ. وی آر ان اے ٹیریبل شیپ. اور یہ آپ جس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستانی کے طالبان واپس آ گئے, انہوں نے پہلے ہی بھیج دیا ہے چائنا کے مسلمانوں کا, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں یہ چک چک نہیں چاہیے, ہمیں پیسہ کہاں آتا ہے چرچ کا یا پاپی سیڈ کا, ہمیں وہ بتاؤ راستہ. یار یہ کدھر سے تم کہہ رہے ہو کہ وہاں 10 لاکھ مسلمان چین کے اندر جیل میں بڑا ہوا ہے, یہ کشمیر کہاں سے آ گیا بیچ میں سے. ہمیں دھندا چاہیے, پیسہ چاہیے, جو آپ ملتا تھا ختم تھا. طالبان ول بی بیک. عورتوں کی پٹائی شروع ہو گئی ہے, اسکول بند ہو گئے ہیں, لڑکیاں ختم. لڑکیوں کا تو ایک ہی کام ہے نا کہ مزید طالبان پیدا کریں. تو سر ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے, کہاں سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے ان کے پاس اسلحہ آ رہا ہے, اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کیوں اپنا پروگرام آپ کا بند کر رہے ہیں. نہیں سر بتائیے, مجھے نہیں پتا. یہ کل میری وائف نے پوچھا کہ یہ ٹرکوں کے اندر جو جاتے ہیں 3 بندوقیں لے کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, یہ کیسے خریدتا آدمی؟ ہمیں تو ایک چھوٹی گاڑی دینی ہوتی ہے, اس کی قسطیں دیتے ہوئے 10 سال لگتے ہیں, اس کے بعد وہ ہوتا ہے. گھر خرید لیں تو موگیج چلتا رہتا ہے 30 سال. یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس 1 لاکھ کی گاڑی چلی جا رہی, بندوق فٹ ہوئی ہے, ایمونیشن بھی آ رہا ہے, اور ہوا میں اڑا رہے ہیں. یہ ہوا میں اڑانے والے لوگ تو دنیا میں واحد ہیں, آپ کو پتا ہے, صرف مسلمان ملیں گے, اور دنیا میں گولی ہوا میں کوئی ضائع نہیں کرتا. جارڈن میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں سائن لگا ہوا ہے, پلیز ڈونٹ فائر during weddings because the ceiling has been damaged. یہ ہوٹل کے اندر ہم گولی چلاتے ہیں, کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا دیکھ رہا ہے 25 گولی چلا چکا ہے, یہ آدمی تو پیسے والا ہوگا. when your expression of joy is measured by how much ammunition you can spend, that means the ammunition is coming free from somewhere. تو پاکستان کا اور کیا ایکسپورٹ ہے دنیا کے لیے؟ ہمیں تو مارنا آتا ہے نا. ہم نے پارٹیشن میں مارے, لاکھوں کو مار دیا. ہم نے بنگلہ دیش میں 10 ملین آف our own people بھی killed. ہم روز بلوچستان میں بچے غائب کر رہے ہیں. سندھ میں سندھو دیش موومنٹ چل رہی, میں نے پہلی دفعہ جلوس دیکھا پاکستان مرد آباد کہتے ہوئے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پی ٹی ایم کی پاپولیرٹی آپ دیکھیے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ لیٹ ہو گئے تھے کراچی آنے میں, تو 24 گھنٹے لوگ رکے رہے ان کے لیے, اور سیل فون کی بتیوں سے پورا وہ جگہ, اینڈ دے اسٹیڈ. آپ اندازہ لگائیے ایسے لوگوں کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے کوئی؟
لیکن یہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہیں چوکیدار ٹائپ کے لوگ، یہ پشتون ہے. ان کو بھی ہم پشتون نہیں کہتے، پٹھان کہتے ہیں. آج تک ہم ورڈ پٹھان یوز کرتے ہیں which is not the right word but we get along with it. بلوچ ہم سمجھتے ہیں ارے مکرانی فلم کی بلیک ٹکٹ جو کرنے والے تھے وہ لوگ ہیں یا گدا گاڑی کی ریس لگانے والے ہیں. We do not know who we are. So we make a mockery of anyone we don't know. لیکن سر اس کے اوپر اگر یہ اسی طرح سے غلط کاموں میں انوالو ہوں گے افغانستان کے ساتھ تو کیا چائنا کچھ نہیں کہے گا؟ یہاں پہ تو بہت کچھ چائنا لے چکا ہے، اور اگر یہ جس طرح سے طالبان آ رہے ہیں، کل جو ویڈیو آئی ہے طالبان وہاں پہ پشاور میں جلسے جلوس کر رہے ہیں یا نعرے لگا رہے ہیں، بلتستان کے اندر بھی ہے. they are everywhere. طالبان are made in پاکستان. طالبان is a پاکستانی پروجیکٹ. طالبان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں. میں نے میرے جو لاسٹ کالم میں نے لکھا کہ 72 میں جب میری بیوی گئی وہاں کابل تو we were not married then but when she came back she said this is an amazing place. ساری بچیاں اسکول یونیفارم میں لال، انہوں نے سر پہ وہ ربن باندھا ہوتا تھا، بیگ لٹکے ہوئے چلی جا رہی ہیں، بوٹ ساکس. کوئی کسی کو وہ نہیں کہتے ہیں پاکستان میں توڑ کے دیکھنا، دیکھے جا رہے ہیں. آپ چلے جائیں 100 آدمی تو آپ کو دیکھتا ہی رہے گا. میری چھوٹی بیٹی آٹسٹک تھی، شی وینٹ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ پاکستان گئی. شی couldn't figure out کہ why people stare at her. طارق روڈ پہ ہر کوئی یوں دیکھ رہا ہے، گھبرا گئی اینڈ شی ڈidn't want to ٹیکسی آنے کے لیے وہ زمین پہ بیٹھ جاتی تھی کہ they have forgotten. اچھا پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے تو وہ اپر مڈل کلاس جو ہے نا وہ آنٹیوں والی وہ الگ ایک بن گئی ہے، وہ سپر پاکستان ہے. پھر اس کے نیچے پھر ماسیاں تو خیر وہ 3rd گریڈ میں آتی ہیں، وہ پھر چوکیدار اور مالی کو گالیاں دینے والی کلاس آ جاتی. It is not a people. It is a collection of people who do not know who they are. صومالیوں کو پتہ ہے کہ وہ صومالیہ سے ہیں، بنگلہ دیش بنگالیوں کو پتہ ہے وہ بنگال سے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے ہیں. سر پتہ ہے، مانتے نہیں ہیں. نہیں پتہ، واقعی میں نہیں پتہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ سندھ میں اگر نیشنلسٹ ہیں اور راجہ داہر کو مانتے تو یہ سید نام تو نہیں رکھو اپنا. محمد بن قاسم کے ساتھ بھی ہیں اور راجہ داہر کے ساتھ بھی ہیں. یہ تو الٹیمیٹ کنفیوژن ہے نا کہ جتنے سندھی نیشنل راجہ داہر کے ماننے والے ہیں وہ سید ہیں، شاہ ہیں. دیٹ مینس دے کیم ود محمد بن قاسم. چریستان ہے. It is a terrible situation. کسی کو نہیں پتا بھاولپور کے عباسی کون ہیں. یہ وہ بیچارے عباسائٹس ہیں جن کو ٹارٹرز نے 1258 کے اندر مار کے ہمیشہ کے لیے عربوں کو سلیو بنایا. وہ بھاگ کے یہاں آ کے سیٹل ہوئے. یہ ہندوستان تھا، یہاں جو آ کے بس جائے. ہمارا دشمن کون ہے؟ ہندوستان. پناہ سب نے کہاں لی؟ ہندوستان میں آ کے. دنیا کے ہر آدمی نا یہاں کے، چاہے پارسی تھے چاہے مسلمان تھے، شیعہ تو دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی تھی سوائے ہندوستان کے. نو ادر پلیس آن ارتھ واز الاؤڈ. یہ ایران بھی اب شیعہ ہوا ہے، پہلے یہ بھی ٹرکش ڈپینڈنسیز کے اندر آتا تھا. Once we do not know who is what is humanity, we cannot survive among humanity. ہم جنت کی پرستش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا تھا، نہ لائبریری وہاں، نہ شاپنگ سینٹر، نہ مال، نہ کچھ عقل کی بات نہیں ہے جہاں اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. How stupid are the people who want to die just to get a girlfriend. وہ بھی اتنی ساری سر ایک نہیں سنبھلتی. کسی ایک آدھ کو پکڑا اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، پاکستانی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مصیبت ہوتی ہے بھائی. اس کی تو خالہ زاد بہن سے شادی ہو جاتی ہے، سارے ایک چھوڑ دیتا ہے اسی دن، ابینڈن شپ. وہ روتی ہوئی مرتے ہوئے چلی جائے. انہوں نے کہا اماں نے کہہ دیا اس کے پیر کے نیچے تو جنت ہے. اب آئی وہ اماں تیری ہندو تھی پہلے،
یہ نہیں ایکسپٹ کرنے کو تیار. دیکھیں ایوری پاکستانی اینسیسٹری گوز ٹو اے ہندو مدر. ہم کہتے ہیں اس کے پیر کے نیچے جنت ہے, لیکن لعنت ہے ہندو کے اوپر. صبح شام گالی دیتے ہیں. جمعے کی اذان میں آپ اگر جایا کریں, خطبوں میں سنا کریں, یا اللہ قوم مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کرے. ارے تو اس کا بیٹا ہے. لیکن سر خیر وہ تو یہاں پہ سر یہ جہالت تو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. لیکن سر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ طالبان سے پہلے کا افغانستان کیسا تھا؟ کیا ماڈرن تھا, ٹھیک ٹھاک لوگ تھے, یا یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہی جنگلی جاہل سے رہے؟ جنگلی جاہل کہہ رہے ہیں آپ؟ کنگ امان اللہ کے بارے میں پڑھیے. افغانستان جاہل کیسے ہو گیا؟ That is where everybody came from. دنیا کے سارے راستے کابل میں ملتے ہیں. پوری ہم نے 1960s میں سارا یورپ جو تھا وہ کابل سے ہوتے ہوئے ہندوستان جاتا تھا. وہ اور مصیبت تھی کہ ان کو پاکستان گزار کے جانا پڑتا تو بھاگتے تھے سیدھا, کوئی رکتا نہیں تھا لاہور کراچی کے اندر. کابل آ کے وہ جسے ہپی ٹریل کہتے تھے, وہ آ کے وہاں اپنا سیٹل ہو کے ٹورزم کر کے پہاڑوں کی سیر کر کے پھر گدیاں باندھ کے بلٹ کی طرح کراس کرتے تھے انڈیا کی طرف, کہ انڈیا پھر دیکھنے کے لیے. یہ 73 میں سب ختم ہوا ہے جب مڈل ایسٹ کی وار ہوئی ہے, اور اس میں آئل امبارگو. The world was moving towards a very steady level of progress. جب 73 کی وار ہوئی تو سب پورا جو اویکننگ تھی ویسٹ میں about what is happening in the rest of the world, that became shattered. کیونکہ گیس لینے کے لیے گیس پیٹرول لینے کے لیے ایک ایک میل کی لائن لگنے لگ گئی تھی جب سعودی عربیہ نے امبارگو لگایا. But that is a ancient history for you, but it takes time to destroy a people, and we took all the time we had to destroy our people. کسی صورت سے کراچی تو نہیں کیپٹل بن سکتا تھا نا. کراچی کے اندر میجورٹی ہندو سٹی, وہاں کی دوسری پاپولیشن یہ زوراسٹرینز اور گوونز اور کوکنی اور مارواڑی اور ملیالی سب رہتے تھے. انہوں نے کہا گھٹ کے ہٹاؤ, سب ہٹاؤ, ہمارے لکھنؤ سے ابا آ رہے ہیں, وہ چلائیں گے پاکستان. وہ ہریانہ سے آ گئے لیاقت علی خان انہوں نے, اور جناح صاحب بمبے سے آ گئے. دونوں تعلق پاکستان سے, انہوں نے کہا ہم بنائیں گے پاکستان. Both were foreigners in a country which they didn't know. ایک ویسے مر گیا, دوسرے گولی مار کے مار دی, قصہ ختم. تو سر پرویز مشرف نے کہا کہ جی ہم نے طالبان بنائے تھے, ہم نے جہادی تیار کیے تھے, یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں, وہ مان گئے. لیکن ایسا کیوں کیا؟ پاکستان کو کیا فائدہ ایسا کر کے؟ امریکہ سے پیسے ملتے تھے بس پیسوں کے لیے. ہمارا چین سے کیا تعلق ہے؟ آپ کسی چائنیز سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ آپ نے نہاری کھائی کسی چائنیز کے؟ گوشت کھایا کسی چائنیز نے کبھی؟ وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. The Chinese thought of اس کو کیا کہتے ہیں, the devil, the white devil and the black devil. پڑھیے ہم black devils میں. وہ ہیومن ایوولوشن کے اندر ان کا آئیڈیا یہ کہ ابھی ہم ایوالو نہیں ہوئے ہیں, ہم کہیں بندروں کے اندر فٹ ہو رہے ہیں. ان کا ہم سے کیا تعلق؟ ان کو وہاں پاکستان سے کرسچن بچیاں بھیج کے وہاں پروسٹیٹیوٹس بنا رہے ہیں آپ چائنا کے اندر جا کے, اینڈ یو ہیو نتھنگ ٹو سے اباؤٹ اٹ. 10,000 پنجاب کے کرسچن وہاں بیٹھے ہوئے بینکاک میں. یہ تو آپ کا پاکستان جناح صاحب نے بنایا. تو we are completely at a loss as to who we are. Why are we here? ہمارا ہندوستان سے کیا تعلق ہے؟ لاہور کس کا شہر ہے؟ سندھ کس کے کانسٹیٹیوشن میں آتا ہے؟ کس نیشنل اینتھم کا حصہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا. اور سیونگ گریس از کہ انڈیا میں بھی ایسے کچھ سمارٹ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہے. وہ اس میں ہی ہے کہ ٹریڈ ہو جائے, بس کسی طرح ٹماٹر سستے مل جائیں پاکستان کے, سیمنٹ آ جائے ادھر سے, تو بس آنکھیں بیٹا تم کو اسکول بھیجا پیسے جمع کرنے کے, تم سیاست میں حصہ نہیں. پورا آپ کا نارتھ امریکہ میں جو انڈین NIR جسے کہتے ہیں نان ریزیڈنٹ انڈین,
اس سے ایک چابی نہیں کھل سکتی سیاسی. ڈرے بیٹھے ہوئے جیسے پاکستانی آ گئے. پاکستانی ویسے ہی اپنے آپ کی پرائیڈ ہے کہ میں گنڈا ہوں. ایک مارو گے 10 لیٹ جاتے ہیں تو گوشت کھانے والے گائے کھانے والے لوگ لیکن ہیں. کیسے سر یہ لوگ کیسے سیکھیں گے جس جگہ پہ اسکول میں پاکستان اسٹڈیز جو ہے وہ غلط پڑھائی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی وہ میں ایک دیکھ رہی تھی, کسی نے شیئر کی تھی بک کا ایک پیج, اس میں ملالہ کی پکچر تھی, ایسے لوگوں میں جو بہت فیمس ہیں جنہوں نے پاکستان کا کچھ نام روشن کیا, اس میں ایدی صاحب کی بھی تھی. اور تو وہ وہاں پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ شرم نہیں آتی ملالہ یوسفزئی کی پکچر لگا دی ہے یا ایدی صاحب کی پکچر لگا دی ہے. تو یہ جب اپنی مرضی کا پاکستان اسٹڈیز پڑھائیں گے تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا ہسٹری کا؟ پاکستان کبھی ہوتا تو پڑھاتے نا. آپ کو تو لالا لجپت رائے کا نہیں پتا, آپ کے لاہور کا تھا نا, کسی سے پوچھ لیجئے کون تھا بھگت سنگھ, کون لالا لجپت رائے تھا, کون لڑا آزادی کے لیے, کون ہے ساورکر, نیتا جی کون تھے, وہ بھی لاہور میں ان کی بھی تصویر کھینچی ہوئی ہے وہاں. اس کے غفار خان اور نیتا جی کی تصویر لاہور کے اندر. ارے آج تک لوگ غفار خان کو غدار کہتے ہیں پاکستان میں. بالکل. The only person who fought against British colonial rule is a traitor. اور جس نے انگریز کے پیسوں سے ہندوستان کے بازو کاٹو وہ آپ کا ہیرو ہے. اور وہ جناح صاحب کے جن جو ہیں وہ آج کل پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں, پردے کے پیچھے چھپ کے کچھ ادھر ادھر کی بات کر لیتے. What a joke it is. یہ اگر انہوں نے راستے نہیں کیے ریالٹی سے, پاکستان کی انٹیلیجنسیا کوئی 200-300 اور پرویز ہڈ بوائے ٹائپ کے لوگ پیدا نہیں کیے, یا اپنے وہ جو پبلشر تھے نجم سیٹھی اس ٹائپ کے لوگ سمجھدار ہیں. پاکستان is full of brilliant people, لیکن وہ آپ مار دیں بات ہی نہیں کرنے دیتے. ہود بھائی کو میں نے دیکھا ایک دو بار وہ ٹی وی پہ بات کر رہے تھے, تو جو 7 پینلسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کیا کام ہے کہ پالیٹکس میں بات کر رہے ہیں, ان کو تو صرف اپنی سائنس کی بات کرنی چاہیے. تو ان کو وہ 12ویں پاس, وہ 12ویں فیل, وہ کیونکہ جاہل ہیں ان کو حق ہے بولنے کا, کیونکہ یہ MIT کا سائنٹسٹ ہے, پرویز نہ بولیں. سوچیے آپ. So this will not survive. My worst fear is that جو بلوچستان میں جنگ آزادی لڑ رہے ہیں, جس کو آپ کچھ بھی کہیں اور کہیں کہ اب جیزان وہ کون سا ایک بکٹی کا بھائی لے آئے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, this will shift to the پشتون area. آپ نے اس کی جس کو اسیسنیٹ کیا ہے اس کی نماز جنازہ کو آپ دیکھیں کوئٹہ کے اندر, کاکر نام ہے if I'm not mistaken. Just imagine, the people are showing that they have no respect for the establishment. میں نے زندگی میں نہیں دیکھا سندھ کے اندر جلوس جا رہا ہے پاکستان مرد آباد کا, اور چلے جا رہا ہے سندھو دیش کے جھنڈے لیے. سر یہاں پہ تو جس کو بھی آگے آنا چاہیے, چاہے وہ عبدالستار ایدی ہوں, چاہے ہود بھائی ہوں, چاہے آپ ہوں, یا چاہے آدیش کاوث جی ہوں, ہم نے تو کبھی کسی کی قدر نہیں کی. آدیش کاوث جی کو بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک شو میں جو اینکر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو تو یہ یاد نہیں کہ آپ نے جو آرٹیکل لکھا تھا اس کا. تو انہوں نے کہا میں نے کوئی ایک آرٹیکل تو نہیں لکھا ہے, انہوں نے تو ہزاروں آرٹیکل لکھے تھے, ڈان میں وہ لکھا کرتے تھے. اب ہمارے یہاں تو کوئی تھوڑا سا عقل والی بات کرے تو وہ برداشت نہیں ہے لوگوں کو. لیکن سر چائنا کیا یہ ہونے دے گا کہ وہ طالبان کو پاکستان میں آنے دے؟ اس کا تو نقصان ہے. پیسے دے دے گا. چائنا کی جو ایک آپ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی دھرتی سے 2 چیزیں ختم کر دی, مذہب اور الٹریسی اور پاورٹی. 3 چیزیں. Nothing. Religion has no role in China. جہاں جہاں مذہب کو ہٹایا گیا ہے سیاست سے, وہ those societies have emerged. کیونکہ جادوگری تو نہیں چلتی کہ سورج ڈوب گیا جا کے کیچڑ کے اندر, یہ کب تک چلے گا. تو یورپ کی ریفارمیشن دیکھیے, 400 سال لگے, پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا. آپ کی خلافت عثمانیہ نے کہا کہ نہیں بھیا یہ پرنٹنگ پریس نہیں آنے دیں گے ہم. 400 سال نہیں آیا, نہیں 200 سال ہائیڈلبرگ سے وہ پریس نہیں آ سکا خلافت عثمانیہ. خیر
ترکوں نے کتاب کوئی لکھی ہو تو چھاپے نا. 600 سال میں کتاب نہیں کوئی لکھی کسی ٹرک نے. عربز کا کنٹریبیوشن اتنا گریٹ ہے کہ اگر سیریسلی اسٹڈی کیا جائے, یو ہیو ٹو ایڈمائر واٹ دے اکمپلشڈ ان سچ اے شارٹ ٹائم. کیسا کیسا تھنکر پیدا ہوا ہے, چاہے آپ پسند نہ کریں, اپنے رشد سائٹ پہ ہوں یا غزالی کے سائٹ پہ ہوں, آپ کو فلسفہ ملتا ہے پڑھنے کو یا ریجیکٹ کرنے کو. اسی لیے ایجوکیٹڈ رائٹ ونگ مسلم سے مجھے کبھی تکلیف نہیں, کو پڑھے لکھے ہوتے. مجھے ڈر لگتا ہے ان سے جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھ کے مسجد پہ قبضہ کیا ہو. آئی گیٹ ٹیریفائڈ بائی طالبان, ناٹ بائی جماعت اسلامی ریئلی. حالانکہ میں بٹ مجھے کوئی جماعت اسلامی کا آدمی نہیں ملا جو جاہل ہو, رائٹ. ان کا مجھے یاد ہے, ہم بہت چھوٹے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ولی خان کا مولانا مودودی سے کیا الائنس ہے. ایک ریسپیکٹفل وہ ایوب خان کے اگینسٹ موومنٹ چل رہی تھی, اینڈ it was admirable. I was very young. I saw these people working together. They were educated. They had read books and books. اور ایک دوسرے کو ان کی بات چیت میں you could sit on the floor and just listen to them. اب آپ کے عمران خان کی سنیں گے یا شیخ رشید کی سنیں گے یا الطاف حسین کی. سر اب تو کتابیں بھی سر ایسے لوگ لکھ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کی جو بک جو بقول ان کے کہ مشرف صاحب نے خود لکھی ہے, ان سے جب اس بک کے متعلق کوئی سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا آپ کی بک میں آپ نے خود لکھی ہے. تو یہاں تو کتابیں بھی دوسرے لکھ دیتے ہیں, آرٹیکل بھی دوسرے لکھ دیتے ہیں. اور میں نے ایسا خود دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے یہاں پہ لوگوں کو کہ ان کے آرٹیکل کوئی دوسرا لکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے نام سے پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی بکس بھی ہوتی ہیں. اور ہر کسی کو اگر آپ ابھی بھی ٹویٹر پہ دیکھیں, ہر ایک چوڑا ہو کے وہاں پہ ہر ایک نے لکھا ہوتا ہے کہ میں آتھر ہوں. میں یار اللہ, میرے تو 2 پیجز آرٹیکل کے لکھ کے میرا دماغ خالی ہو جاتا ہے. انہوں نے ان کی شکلیں دیکھو, انہوں نے بکس لکھی. میں آپ کو ایک اپنا بتاؤں کہ بیکاز میں جب کتاب لکھ رہا تھا کینسر, دین آئی اگین ہیڈ کینسر, تو مائی ہیڈ از آلسو ناٹ دا سیم ہیڈ, یعنی کیمو تھراپی کرا کے مر گئے. لیکن جو میں کتاب لکھ رہا تھا ہندو از ناٹ مائی اینیمی, مجھے لوگوں نے کہا کہ ارے بھیا چیپٹر بانٹ دے, تو وہ چیپٹر بانٹ دے, ہمارے لونڈے وونڈے لکھ لیں گے. کدھر ہیں یہ لونڈے؟ یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو لوگوں کی کتابوں کے الگ الگ چیپٹرز لکھ دیتے ہیں, پھر آپ اسے جمع کرتے ہیں, ایڈیٹر کے پاس بھیجتے ہیں, پبلشر. I'm serious, this is happening. آپ سوچئے کہ, اور میں نے 10 سال لگائے وہ کتاب ریسرچ کرنے میں, بیوقوف تو میں ہوا. ایک عجیب تماشا ہے. اٹ از ویری ڈینجرس فار پاکستان. اگر آپ کا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ خدا کے واسطے ہنود و یہود سے گالیاں گلوچ بند کریں. آپ کا مذہب جو ہے وہ 90% یہودیوں کا مذہب ہے, عرب پیگن کلچر کے اوپر, اور آپ کی زمین جو ہے وہ, اور آپ کی ماں جو ہے وہ ہندو ہے, اور آپ صرف ان دونوں کو گالیاں دینے میں آپ کی بہت, آپ کو ارے صاحب 9/11 تو یہودیوں نے کرا دیا, ہم میں تو اتنی قابلیت ہے ہی نہیں کہ ہم کر سکیں. صحیح بات ہے, تم میں سائیکل پنکچر لگانے کے علاوہ قابلیت ہے ہی نہیں کچھ اور, لیکن یو کانٹ یوز دیٹ ایز جسٹیفیکیشن کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں صاحب, ہم سے تو پنکچر نہیں لگتا, ہم بم کہاں سے بنائیں گے. یہ کوئی ڈیفینس ہے؟ And I have never heard this defense کہ but we are stupid people, we cannot be terrorists. یعنی سر ان کو جسے کہتے ہیں نا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, نہ یہاں پہ نہ افغانستان میں. ہر وقت افغانستان تو بہت ہی بالکل ہی جیسے دکھائی دیتا ہے تباہ ہوا, لیکن پھر بھی ہاں وہی ہے کہ گولیاں بارود وہ سب ہے. ابھی بھی ان کے کسی لیڈر نے اٹھ کے کہا کہ ہم اگر چاہیں تو ہم 2 ویکس کے اندر جو ہے وہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر سکتے ہیں. یہ پیغام اس نے US میں کہیں دیا, تو وہ دوبارہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اسی لیے ہمیں اتنے میڈل پہلے سے مل چکے ہیں. ہمارے سینوں کے اوپر جو میڈل ہیں یہ اس جنگ کے ہیں جس میں ہم طالبان اور افغانستان میں تراکی اور آپ کے جتنے بھی تھے, کون تھا جس کو تکیہ دبا کے مار, ببک کرمال, اور کس کو نہیں مارا ہم نے. ہر امریکہ کے غنڈہ گردی کے قدم میں ماشاء اللہ ہمارے ہاتھ ڈوبے میں. آپ نے کورین وار میں اپنی زمین دے دی تھی 50s میں, تو امریکہ کو جاتے ہوئے 100 جیٹ فائٹر F-86 جو سیکنڈ کورین وار کے تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے.
کہ بھیا یہ وہاں تک لے جانا پڑے گا، تم رکھو، اب ان کا کام نہیں ہے. تو آپ کا F-86 سارے فائٹرز فری میں ملے امریکہ سے. آپ نے کہا ہم سینٹو جوائن کر لیتے ہیں، ہم روس کی ایسی تیسی کریں گے. تو آپ ایران اور ٹرکی سینٹو میں تھے، جو نیٹو کا ایکویولنٹ تھا، دی انڈر بیلی آف دا سوویت یونین. آپ کو پیسے ملے، آپ نے جا کے روس کی ایسی تیسی کرنے کی کوشش کی. تو ابھی تو یہ بھی تو کہہ رہے تھے، کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی کہ ٹی وی پر آ رہا تھا کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے وہاں پہ پیسے دے رکھے تھے پاکستان میں گڑبڑ مچانے کے، اور اب ان کے پیسے ڈوب جائیں گے. اور میری ایک انڈین سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم تو اسکول بنا رہے تھے، ہم تو پتہ نہیں ہاسپٹل ارے بنا رہے تھے، ان ہم کے کچھ اور پاس تو دیکھیے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے. جی انڈینز کو اتنی عقل ہوتی تب تک کچھ کر لیا ہوتا. آپ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ سے زیادہ سمجھدار لوگ وہاں رہتے ہیں. سب سے بڑے ڈفر وہاں ہیں جو اتنی دوستی کے باوجود افغانستان میں ڈیم بنا رہے ہیں بغیر اپنا فوجی رکھے ہوئے. ارے میرے ہاتھ میں دیتے، میں کابل ریور پہ ڈیم بنا دیتا، آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ختم ہو جاتا، کیونکہ ریور انڈس وڈ ہیو ڈرائیڈ اپ. آپ ٹریٹی پہ لڑ رہے ہیں. ارے افغانستان کے اندر کابل ڈیم بنا دیجیے آپ. کابل ریور جہاں آتا ہے اٹک کے پاس انڈس میں، لیٹ اس ٹاک. آپ کا ایتھیوپیا اور ایجپٹ کا نہیں چل رہا ڈیم کے اوپر، سب کچھ رکا میں نا. جو بھبکی تھی ایجپٹ کی کہ سب مار دیں گے، تو انہوں نے کہا ڈیم بنایا، سب چپ ہو گئے، اوئی اللہ کر کے گھر چلے گئے. انہوں نے کہا اب کیا ہوگا بھائی، نائل ہی بند ہو گیا. تو انڈینز ہیو a record of total failure in their diplomacy, in levels of courage, in their inability to look for anything other than profit. ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی گرل فرینڈ ڈھونڈنے کے لیے مرے چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہم کو راستہ دکھا دے کہ ہم جنت چلے جائیں. وہ پہلی لڑکی سے عشق ہوگا ہمارا. سر 72 ہے، بعد میں 72 آتی سے رہیں گی، تو زندگی لمبی ہے. تو ان پاکستانی کا جی بھی تو بھر جاتا ہے. ٹویوٹا کرولا چلاتے ہیں، پھر سڈنلی ڈیٹسن پہ آ جاتے ہیں، پھر پورا ملک کہتا ہے نہیں جی یہی گاڑی چل رہی ہے آج کل. یہاں تو ایک نہیں سنبھالی جاتی، 72 کیسے سنبھالیں گے یہ لوگ؟ ہاں آپ کا وہاں انڈیا میں جائیے، وہ مسلمان کہتے ہیں ایک تو سر گاؤں کی تو ہوتی ہے نا ایک بیوی. ہاں مجھے مولانا صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، بھائی گاؤں میں بھی تو ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا اس کا قسم کہاں ہے. لیکن سر 72 2 یا 3 کی بات نہیں ہو رہی، 72 ملیں گی لیکن وہاں پہ. آپ کی زندگی ہمیشہ دیٹ از فار اے لائف ٹائم وارنٹی. آپ پڑھتے ہیں نا فریج کے اوپر لائف ٹائم وارنٹی ہوتی، گاڑی پہ یہ وہ سیلز مین آپ کو ایکسٹرا وارنٹی دیتا ہے. یہ سب پری پیکج آئے گا. 72 آپ کی لائف ٹائم میں وہ بیٹھی رہیں گی بیچاری. لیکن سر اب لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ، اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو؟ Pakistan will unwind. Pakistan will become 4 or 5 Bhutans on the border of India, and nobody will know what to do with them. کیونکہ if Punjab becomes a landlocked country, جس کا دریا پانی جا رہا ہے اس کے پاس آ نہیں رہا کہیں سے. جسٹ امیجن دیٹ if ڈیورنڈ لائن، جو کہ بالکل صحیح پوزیشن ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا تعلق ہے ہی نہیں کسی ہندوستان پاکستان سے، اٹک سے شروع ہوتا ہے ہندوستان، اٹک کے اس پار سارا افغانستان تھا. انگریز نے ڈیورنڈ لائن بنا دیا، آپ نے ایسے کہا کہ یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہی فالو کر رہے ہیں نا ڈیورنڈ لائن کو. گلگت بلتستان آپ نے ایک میجر براؤن کے ہاتھوں بیچ دیا ایک بریگیڈیئر کو پشاور میں. پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ٹیریٹری مل گئی اسے. So we are not concerned about anything. The entire country has become greedy for petty financial gains. اب چھوٹی رشوتیں پولیس والے کو 1000 روپے دے دینا یہ سب نہیں ہے. اب 1000 millions جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ادھر سے ادھر ایک آرمز ڈیل میں. آپ نے 10 ٹینک لینے ہیں، اس کے اندر 10 جنرلز کا فائدہ ہوتا ہے. آرمز پروکیورمنٹ کہاں ہو رہی ہے یہ دیکھیے آپ. جب انگریزوں نے یا امریکنز نے they tried to locate کہ جو IED ایکسپلوژن سے ہماری کیجولٹیز ہو رہی ہیں، تو یہ IEDs کہاں سے بنتی ہیں. they tracked it down to a fertilizer factory in Pakistan, and when they tried to find out
Who owns that? That man was a Pakistani retired general who with an American passport. He was living in Washington. And he was, as an American, contributing to the death of American soldiers. So हमारे compass, we have never seen a compass in our life. We don't know हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं. हमें जो पढ़ाया जा रहा है इस्लामिक क्लासेस के अंदर, जहाँ पहले भेजा जाता है कि 4 कलमे सीख लो, नमाज सीख लो, ये सब, उस वक्त आपको ढंग का आदमी नजर आता है. जब उसे आप कहते हैं अब इस्लामिक हिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे और फिका पढ़ाएंगे, that man is dead. He's finished because he cannot think. जब आप go back and study the Mutazalite period of Islam, जहां बहस ये होती थी कि कुरान आसमान से आया है या किसी ने लिखा है, और उस बहस में दोनों लोग आर्गुमेंट देते थे. बाद वो अशराइट्स ने लेके सबको पीट पाट दिया. दैट इज द एंड ऑफ आवर सिविलाइजेशन. यानी सन 900 समथिंग के बाद तो खत्म. उसके बाद क्रूसेड्स हो रहे थे और खलीफा को बगदाद में नहीं पता था कि हमला होके कब्जा हो गया जेरूसलम. हम तारीखों को साथ भी नहीं देखते कि भाई अगर सन 1000 में क्रूसेडर्स आए और हमारी वो जमीन जिसे हम कहते हैं पहला किबला, तीसरा जो कुछ भी है, खबर ही नहीं किसी को, क्योंकि कभी जेरूसलम के अंदर कोई मुसलमान खलीफा बैठा ही नहीं. बाय द वे मक्का में भी नहीं बैठा, मदीना में भी नहीं बैठा. सबने ठंडी ठंडी हवाएं लेके दरियाओं के पास जहां जहां शहर थे वहां रहे. एंड देन वी से कि हमारे साथ हो क्या रहा है. तुम आइडेंटिटी सेलेक्ट कर ली तुमने कि हम पहले मुसलमान हैं बाद में पाकिस्तानी हैं. ओके, तो फिर जमीन का नाम कैसे चेंज कर दिया आपने? पंजाब जमीन है, पंज वर्ड कहाँ का है, आप कहाँ का है, कुरुक्षेत्र को नहीं किसी को पता, लाहौर ड्राम के बेटे का नाम है, वहां कोई हिंदू नहीं रहता. ये ऐसी बात बार बार मैं करता हूँ जैसे मक्का में कोई मुसलमान ना हो. वो तो शुक्र करें बेवकूफ जो दूसरी साइड पे, उनको पता ही नहीं है ये. वो कहते हैं लो भाई नई फिल्म आई है, वहां कारगिल में रुक जाओ, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, देखते हैं क्या सलमान खान कर रहा है आजकल. They could have crossed straight up to Gilgit Baltistan during the Kargil war. Indians खुद रुक गए. So we are lucky that way कि 71 की वॉर खत्म हुई और उन्होंने कहा अच्छा भाई फौज इनको वापस भेज दो. ये भी नहीं कहा कि आपकी फौज अब सिर्फ 1 लाख होगी, आपके पास 10 टैंक होंगे परेड करने के लिए और होंगे 10 जेट. शुई शुई इंडिपेंडेंस डे पे इधर से उधर नाचते कूदते निकला है. फिर उनको जाके आप पार्क कर दें, गैराज में खड़ा कर दें, अगले इंडिपेंडेंस डे पे फिर निकालेंगे. जीती हुई कौमें ऐसे बिहेव करती ना. इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने कहा अरे आप तो फिल्म दिखा दें हमें, वो कौन सी आई भी थी उस जमाने में, वो जो नाचती है लड़की हर जगह, पाकीज़ा. पहली रिक्वेस्ट पाकिस्तान फौज की थी, अरे साहब पाकीज़ा तो दिखवा दीजिए. VCR नए नए आए थे तो 4 सुना यूमैटिक के डिब्बे गए और पाकिस्तानी जनरल ने बैठ के थोड़ी सी विस्की पी और इंडियंस के साथ चैप हाउ यू डूइंग, चैप ओल्ड चैप न्यू चैप, ये करके as if the war was never run. तो सर कारगिल भी तो एक ब्लंडर था ना, जो कारगिल किया था इन्होंने, वो भी तो ब्लंडर था इनका. अब वो तो मान गए हैं कि ब्लंडर था. हम तो ब्लंडर के मास्टर है ना. हमने ब्लंडर पाकिस्तान नहीं बनाया. मुसलमानों को हिंदुस्तान में 3 टुकड़ों में बांट के इतने खुश हैं हम. ये हमारी अकम्पलिशमेंट है. इस साले हिंदू को नहीं छोड़ेंगे हम, अपने आप के 3 हिस्से कर देंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे. फिर देखो इबकी मार, वो मार मार के सत्यानाश हो गया हमारा. हर जगह जाते हैं इबकी मार, वो थप्पड़ मार देता है. अब क्या करेंगे आगे से? भले 3 सोमाली जो हमारे पड़े वो फिर भेज देंगे हम कश्मीर में लड़ने के लिए. यही औकात है ना कि जो बेवकूफ जाहिल किस्म की दुनिया भर से आए हैं जिहाद लड़ने, उनको आप क्लब सैंडविच वहाँ PCHS का खिला के डिब्बे में हमने कहा जा भाई तू कश्मीर में जाके अब मर जा, वहाँ कश्मीरी हुए मिलेंगी तुझे. वो एक्साइटेड हो जाता है. वल्लाही ब्रदर आई एम फ्रॉम सुडान, आई विल गेट कश्मीर. ओह वेरी गुड. मर जाते हैं जाके. कैन यू इमेजिन सूडानीज मरे कश्मीर. सर ये सिर्फ जहालत है ना, से जहालत से ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे कि जाहिल लोग हैं, समझ कुछ नहीं आती इनको. जहालत नहीं गई तो मुल्क जाएगा. बिल्कुल.
नहीं यहाँ Wisdom, पे बहुत जी wisdom is what is needed, not stupidity कि सूरज जाके कीचड़ में डूब जाता है हर रोज रात को. ये फ्लैट है, लेकिन सोसाइटी का काम है वो करना. बिल्कुल सर, लेकिन अगर सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे, गवर्नमेंट में और एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग होंगे जो अगर कोई सही बात बताए, सही बात करे तो उसी को मार दें, तो फिर कैसे सब कुछ बदलेगा? टूट जाएगा फिर. अब देखिएगा, अटक से कटक तक होगा हिंदुस्तान. ये याद रखिए, मेरी लाइन्स हैं. मुझे भी आजकल में कोई उड़ा देने वाला है. नहीं 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 सर, प्लीज ऐसी बात हाँ नहीं हाँ, तो बैठे हुए भैया, बेटा, यू हैव नो आइडिया. अटक से कटक तक है हिंदुस्तान पूरा. उसके उस तरफ है अफगानिस्तान, नीचे उसके बलूचिस्तान. किस्सा क्लोज. एक आजाद मुल्क पे फौज भेज के कब्जा करके बैठ गए हैं, जिसकी एम्बेसी थी गांधी गार्डन के पास कराची में. नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी knows that fact, nor is willing to hear it from such a sane person like अपना अख्तर जान मेंगल जो ने कहा कि भैया ये सब छोड़ दो, 6 पॉइंट मेरा प्रोग्राम है, समझ लो. शेख मुजीब के साथ भी इन्होंने यही किया था. he wanted to stay in Pakistan and they rejected 6 points. अब देखिए कि these simple 6 points that involved the recovery of dead bodies and disappeared Baloch, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. तो क्या नतीजा होगा? ऊपर अंधेर नहीं है, नहीं देर है, लेकिन ठीक ठाक पिटाई होगी हमारी अंदर से. सर, बहुत इस वक्त बहुत सबको संभल के और सोच समझ के काम करने की जरूरत है, और इन लोगों को थोड़ा सा सही होना पड़ेगा. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. टेक केयर. थैंक यू.